नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत की एक बहुत बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ किस तरह से मुकम्मल तौर पर घेरा तंग कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो के अमेरिका जाने से पहले एक बहुत बड़ी डील के लिए कौन सी अहम शख्सियत खुद अमेरिका रवाना हो गई है। ये शख्सियत अमेरिका में बिलावल भुट्टो की किस किस्म की मुलाकातें लाइन अप कर रही है और इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कुछ करने जा रहे हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पाकिस्तानी सियासत की एक बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ किस तरह से घेरा तंग हुआ है और उस शख्सियत के ख़िलाफ़ जो तहकीकात हो रही थी उनमें अब क्या नया और ड्रामाई मोड़ आया है। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान खान ग्वादर में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। मईशत के हवाले से पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई हैं। सफारती महाज पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जो पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के फ़ैसले पहले नहीं किए गए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये तासुर बन रहा है कि पाकिस्तान अब खुद मुख्तारी की राह पर और अपनी एक खुददारी बनाकर अपने वक़ार के साथ चलना उसने शुरू किया है। तो इसी पूरी सूरत हाल में अब वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश ये है कि अदालती मामलात में भी पेशरफ्त हो और ये जो करप्शन के संगीन केसेस थे इनमें भी पेशरफ्त हो। और इसी ख्वाहिश की वजह से यानी वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो एक प्लान था कि ये सारे जो मेगा करप्शन केसेस हैं ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। और इस हवाले से तकरीबन एक हफ़्ता पहले एक हाई प्रोफाइल मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग में इन मेगा करप्शन केसेस का जायज़ा भी लिया गया था और इस बात पर तशवीश का इजहार भी किया गया था कि बहुत से करप्शन के केसेस ऐसे हैं जो पीटीआई के नैरेटिव के बरक्स, यानी पीटीआई ने जो एक बयानिया बनाया था कि हम एहतसाब के अमल से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और इन मेगा करप्शन केसेस को अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो वो पेशरफ्त थोड़ी स्लो नज़र आ रही थी। लेकिन अब इस मामले में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक पेशरफ्त तो ये है कि जो जाली अकाउंट्स केस वाला मामला था जिसमें एक मरकज़ी किरदार के तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब को आइडेंटिफाई किया गया था और बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे आसिफ अली जरदारी पर, उस सिलसिले में हुकूमत ने एक तो ये ऐलान किया है कि जाली अकाउंट्स केस से 33 अरब रुपए की रिकवरी हुई है और ये 33 अरब रुपए कौमी ख़जाने में वापस आए हैं। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं, यानी ये 33 अरब रुपए तो वापस आ गए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा नया और धमाका खेज़ इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ ये है कि नैब ने आसिफ अली जरदारी साहब को एक नया नोटिस भिजवाया और उस नोटिस का जो कंटेंट है और उसका जो टेक्स्ट है वो बड़ा दिलचस्प है। वो पूरा टेक्स्ट ये है, इस नोटिस में जो नुकात मेंशन किए गए हैं कि आसिफ अली जरदारी के न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में एक उनका जो बड़ा ही लग्जरी फ्लैट है उसका इंकशाफ हुआ है जो इससे पहले आसिफ अली जरदारी ने जाहिर नहीं किया था। अब जो लोग न्यूयॉर्क से वाकिफ़ हैं या वहाँ जाते रहते हैं या वहाँ रहते हैं या उसके मुतल्लिक जिन्होंने स्टडी किया है उन्हें मालूम होगा कि न्यूयॉर्क का ये जो इलाका है मैनहट्टन, ये दुनिया का महंगा तरीन इलाका है। यहाँ वो हॉलीवुड स्टार्स जो जिनकी दौलत की आप कह सकते हैं मालियत का जो अंदाज़ा है वो अरबों खरबों डॉलर्स में है, वो यहाँ रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पर नैब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक फ़्लैट है जिसके मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी ने ना तो उस फ्लैट को अपने गोशवारों में जाहिर किया और ना ही ये बताया कि इस फ्लैट को ख़रीदने के लिए उनके पास ज़राए क्या थे, यानी वो कौन से माली ज़राए थे
جس کے ذریعے آصف علی زرداری نے یہ فلیٹ خریدا اور اس فلیٹ کی ملکیت کو چھپایا کیوں گیا۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹس تھا نیب کا، یہ دیا گیا 15 جون کو، آصف علی زرداری کو بھجوایا گیا، جس کے بعد آصف علی زرداری نے اس معاملے پر یہ موقف اپنایا کہ مجھے وقت دیا جائے کہ میں اس معاملے پر معلومات اکٹھی کروں اور وہ معلومات اکٹھی کر کے ایک جواب بناؤں اور پھر وہ جواب میں نیب میں پیش کروں۔ یعنی اگر آپ کا فلیٹ ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، اگر وہ آپ کا فلیٹ نہیں ہے تو آپ تو 1 منٹ میں اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جو ویورز ہمارا اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کا اگر کسی جگہ مکان ہے، فلیٹ ہے، نہیں ہے، تو کوئی سوال کرے تو 1 منٹ میں آپ، میں اور ہم سب جواب دے سکتے ہیں کہ یہ فلیٹ، یہ مکان ہمارا ہے یا نہیں۔ لیکن آصف علی زرداری نے 15 جون سے لے کر 5 جولائی تک یہ موقف اپنائے رکھا، 20 دن تک، کہ مجھے معلومات اکٹھی کرنی ہے نیب کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ نہ انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ فلیٹ میرا ہے اور نہ ہی انہوں نے ابھی تک یہ کہا کہ یہ فلیٹ میرا نہیں ہے۔ الٹا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ مجھے 15 جون کو نوٹس ملا تھا، اس بات کی بھی انہوں نے تصدیق کی اور یہ بھی کہا کہ مجھے وقت دیا جائے کہ میں معلومات اکٹھی کروں۔ اب یہ بڑا حیران کن سٹینس تھا جو ایک موقف اپنایا گیا عدالت کے اندر، جس کی مجھ جیسے صحافی یا شاید کوئی پاکستان کے جو دیگر لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اگر یہ فلیٹ آپ کا نہیں ہے تو آپ ڈینائی کریں اور نیب کو آپ عدالتوں میں لے کے جائیں، عدالتوں میں گھسیٹیں۔ لیکن میری جو نیب ذرائع سے بات ہوئی، نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس موجود ہے اور یہ ایک ٹائم گیننگ ایک ٹیکنیک ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم دیکھیں کہ یہ فلیٹ کی معلومات کیا ہیں، یہ کس کا ہے، اس کی ملکیت وغیرہ کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے ضمانت کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سالڈ ایویڈنس نیب ذرائع کے پاس ہوں گے جس پر آصف علی زرداری کو یہ خدشہ تھا کہ انہیں اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو کہ بلاول بھٹو کی ایک بڑی ڈیل کروانے کے لیے بلاول بھٹو سے پہلے ہی امریکہ پہنچ گئی ہے۔ یہ پورا معاملہ کیا ہے اس کی مختصراً آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان اس وقت کس قسم کی کشمکش چل رہی ہے۔ تو مریم نواز جو ہیں وہ تو سوات جلسے میں شریک نہیں ہوئیں، کیونکہ شہباز شریف نے ایک بڑا واضح میسج دیا تھا کہ سوات میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس میں نون لیگ کو لیڈ بھی میں کروں گا اور مریم نواز وہاں نہیں جائیں گی۔ یعنی وہ میاں نواز شریف کا جو پورا نیریٹو تھا اور مریم نواز کا جو پورا نیریٹو تھا اس کو ڈس اون کر دیا شہباز شریف نے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مریم نواز ایک بھی ایسی تقریر کریں جس سے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ آفینڈ ہو اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کے بعد ان کا جو مفاہمت کا راستہ وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مفاہمت کا راستہ بند ہو جائے۔ اب دوسری جانب میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ چلیں سوات تو مریم نواز نہیں جائیں گی، لیکن آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے یہاں کیمپین مریم نواز ہی کریں گی۔ اور اس بات پر پہلے تو شہباز شریف نے ایگریمنٹ کر لیا، یعنی وہ رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے مریم نواز آزاد کشمیر میں جا کے الیکشن کیمپین کریں، لیکن شرط وہی ہوگی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر کوئی تنقید نہیں کریں گی۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ یہ آیا کہ شہباز شریف کو لگتا یہ ہے کہ مریم نواز ابھی بھی آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس کی انتخابی مہم میں کوئی تند و تیز اس قسم کی تقریریں کر سکتی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، جو پاکستان کے طاقتور حلقوں کے خلاف ہوں، جس سے شہباز شریف جو ایک بیک ڈور رابطے کر کے جو ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پوری ڈیل خراب ہو جائے گی۔ اس لیے شہباز شریف نے دوبارہ سے میاں نواز شریف کو ایک پیغام بھیجا اور اب نیا ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ صرف مریم نواز نہیں، شہباز شریف بھی آزاد کشمیر میں
انتخابی کیمپین مسلم لیگ نون کی چلائیں گے، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ صرف مریم نواز آزاد کشمیر میں جا کر انتخابی مہم چلائیں اور دوبارہ سے مریم نواز نون لیگ کی سیاست میں آگے آ جائیں، کیونکہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا اب جو چہرہ ہے وہ خود ہوں اور خود نظر آئیں، جبکہ مریم نواز پس منظر میں چلی جائیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی ڈیل کروانے کے لیے کون سی اہم شخصیت بلاول بھٹو سے بھی پہلے امریکہ پہنچ چکی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہے، یہ جو امریکہ گئے ہیں بلاول بھٹو کے امریکہ روانہ ہونے سے پہلے، یعنی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، انہوں نے اس سے پہلے جب امریکی صدر جو بائیڈن نے حلف اٹھانا تھا تو اس وقت بھی بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو کو اس حلف نامے کی، اس حلف برداری کی تقریب کا دعوت نامہ مل جائے امریکی انتظامیہ کی جانب سے، اور وہ اس وقت بھی امریکہ گئے تھے۔ 7، 8، 10 دن انہوں نے اس وقت امریکہ میں بڑی اہم ملاقاتیں کی تھیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا امریکی انتظامیہ سے کچھ نسبتاً بہتر تعلق رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کے دور میں امریکی ایجنٹوں کو پاکستان کے ویزے دیے گئے تھے، تو ایک مرتبہ پھر مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ بلاول بھٹو کی ملاقاتیں لائن اپ کرنے کے لیے بلاول بھٹو سے پہلے ہی امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ پچھلی مرتبہ تو وہ اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریب کا کوئی دعوت نامہ بلاول بھٹو کے لیے حاصل کر سکیں، لیکن اس مرتبہ پیپلز پارٹی خاصی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 6 سے 7 بڑے اہم سینیٹرز جو ہیں ان کے ساتھ بلاول بھٹو کی ملاقات طے ہو گئی ہے، اور اس جو پورا یہ سکیجول ہے بلاول بھٹو کا امریکہ کے دورے کا، اس کو حتمی شکل دینے کے لیے مراد علی شاہ کو بلاول بھٹو سے پہلے ہی امریکہ روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو 9 اور 10 جولائی کی درمیانی رات کو امریکہ جائیں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک تو شہباز گل نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی پوری، اور یہ کہا تھا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنی خدمات پیش کرنے جا رہے ہیں امریکہ کو، اور وہ امریکی حکام کو یہ کہیں گے کہ یہ فضائی اڈے آپ ہم سے لے لیں، اگر آپ مجھے ایک پوٹینشیل پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، مجھے آپ وزیر اعظم بنائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ یہ شہباز شریف نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کر کے کہا تھا، اور آج بھی ایک بریفنگ ہوئی ہے حکومتی رہنماؤں کی جس میں کچھ صحافیوں کو بلایا گیا تھا۔ اس بریفنگ میں بھی یہ کہا گیا کہ بلاول کا یہ جو موو ہے یہ مسٹیریس ہے، پراسرار ہے، ہمیں اس پر تشویش ہے، اور جس طرح سے مراد علی شاہ یہ ملاقاتیں لائن اپ کرنے کے لیے پہلے سے گئے ہیں اس سے ہمیں بالکل یہ خدشہ ہے کہ بلاول بھٹو اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ایسی ڈیل ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں بلاول بھٹو کو وفاق میں لانے کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے، لیکن اس سب کے باوجود یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے، پھر جو ایک پاپولر سینٹیمنٹ ہے اگر وزیر اعظم عمران خان اور بلاول بھٹو کا کمپیریزن کیا جائے تو وہ پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست پر بہت اثر و رسوخ ہے، لیکن اس کے باوجود، اس اثر و رسوخ والی بات کے باوجود یہ بہت ہی مشکل نظر آتا ہے اور تقریباً ناممکن نظر آتا ہے کہ اس وقت اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسی ڈیل حتمی ہو جائے یا فائنلائز ہو جائے جس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، یا 2023 کے الیکشن میں کوئی ایسا ایک سین کریٹ ہو، کوئی ایسا ماحول کریٹ ہو جس میں بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔